औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ। इस दुआ के साथ आज के दिन और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज के इस प्रोग्राम में भी एक खूबसूरत और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के लिए मोहतरम, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं, पहली मरतबा हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफ़िज़ उवैस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के खूबसूरत सनाखा जनाब फ़हद गौस क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, हर मुल्क और हर माशरे का एक कल्चर होता है, एक सकाफ़त होती है, और यकीनन उससे प्यार भी बहुत होता है उन लोगों को जो उनसे मुंसलिक होते हैं, और इसे असासा भी करार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सकाफ़त को या कल्चर को शरीयत की रोशनी में देखना चाहिए या नहीं। हम जो जिनका ताल्लुक़ मज़हब से है वो तो यकीनन ये चाहेंगे कि इसे देखना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसे लोग हैं, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो सकाफ़त से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उसे शरई एतबार से नहीं देखते कि वो जायज़ है या नहीं है। कल्चर डे के या कल्चर्स डे के नाम पर जो कुछ होता है वो भी मेरे आपके हम सब के सामने है। इस तरह हमारे जलसों में, हमारी दावतों में, हमारे ख़ानदानी फंक्शंस में जो कुछ होता है, हम ये कहते हैं एक रस्म है, रिवाज है, कल्चर है, हमारी सकाफ़त है। इसी तरह लिबास के मामले में भी। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, उसका ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इस कल्चर या किसी पर्टिकुलर कल्चर या सकाफ़त के बारे में शरीयत क्या कहती है। ऐसा तो नहीं है कि हम सकाफ़त को उजागर करने के चक्कर में शरीयत से कोई तसादुम इख्तियार कर रहे हैं। तो आज हमारा मौजू है सकाफ़त और शरीयत, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले मुफ्ती इसहाक़ साहब ये बताएं, किसी मुल्क या माशरे की सकाफ़त और इस्लामी शरीयत में हम तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। तहज़ीब, तमद्दुन, सकाफ़त, रस्म व रिवाज, ये ऐसे अल्फाज हैं कि जो मुख्तलिफ़ माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानों में इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम मजहबी रवादारी का नाम देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हम किसी ज़बान बोलने वालों का या किसी एक मुल्क के लोगों का कल्चर या उनका दिन करार देते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं, कबीले हैं, बिरादरी हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रस्म व रिवाज उन्होंने मुतय्यन किए हुए हैं। अब ज़ाहिर है कि जब हम ये बात करते हैं कि सकाफ़त और शरीयत के एतबार से, तो एक मुसलमान के लिए तो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले वो ये देखे कि उसके लिए अहमियत के दिन कौन से हैं, अहमियत की रातें कौन सी हैं, और इस्लाम ने उसको क्या इन तमाम चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है कि इस्लाम ने आज़ादी दी है कि कोई भी रस्म व रिवाज, कोई भी कल्चर हम एडॉप्ट करते हैं या हम अपनी बिरादरी, कबीले, ख़ानदान के अंदर, अपने शहर के अंदर अगर उस रस्म को या उस रिवाज को लेकर के चल रहे हैं तो क्या हमें खुली आज़ादी है। तो ज़ाहिर है कि शरीयत का जो तरीक़ाकार है, दायरा कार ये है कि शरीयत मुतहरा आपको किसी चीज़ से उस वक्त तक मना नहीं करती जब तक कि वो चीज़ इस्लामी उसूलों से टकराती नहीं है। जैसे मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अगर कोई शख्स कोई ज़बान बोलने वाला है, पठान है, पश्तो बोलने वाला है, उनके यहाँ का एक कल्चर है, उनका एक लिबास है, एक रस्म व रिवाज, एक तरीक़ाकार है, शादी ब्याह के मामलात हैं, फ़ैसले करने के कुछ मामलात उनके यहाँ होते हैं बिरादरी सतह पर। अगर वो रियासत को चैलेंज ना कर रहे हो, नंबर एक, नंबर दो मुल्क के क़वानीन के ख़िलाफ़ ना हो, नंबर तीन शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, तो उनको आज़ादी दी जाती है, ठीक है आप फैसला करें किस तरीके से। मुझे कबायली जिरगा वगैरह, कबायली जिरगा ज़ाहिर है कि वो भी अगर आपके मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, या शरीयत के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, यानी उनको बाकायदा कहा जाता है ठीक है भाई हम आपके निज़ाम के साथ हैं। क्योंकि देखिए कुछ भी होता है कि बाद औक़ात इंसान रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है लेकिन अपने कबीले के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होता, अपने जरगे के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होता। तो ये सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि अगर वो जरगा
یا وہ افراد جو برادری کی سطح پہ بڑے ہیں، انتظامات کرنے والے ہیں، منتظمین ہیں، اگر وہ آپ کی ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کسی عمل کو قرار نہیں دیتے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا عمل کی جو اخلاقی یا شرعی خرابیوں کی طرف لے جانے والا نہ ہو، اگر اس پہ وہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے خدا نخواستہ شریعت مطہرہ پر کوئی حرف آ رہا ہو، شریعت پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی نے پسند کی شادی کر لی، یہ بھی رواج ہے مختلف قبیلوں کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی بہن یا بیٹی سے جو ہے مطلب فلاں قبیلے کے فلاں بندے کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اب وہ ہے 50-52 سال کا، یہ ہے بیچاری 10-12 سال کی، تو شرعی طور پر شریعت کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، ہم اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن آپ کے ملکی قانون سے بھی متصادم ہو رہا ہے مسئلہ، اور پھر اخلاقی طور پہ بہت بڑی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن نے کہا کہ ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا، یہ ایک ایسی ثقافت ہے جس سے روکا جائے گا، ریاست کی بھی مخالفت ہے اس میں، اور شرعی حوالے سے بھی ادارے کے ہم مخالفت تو نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ نکاح کے ذریعے کچھ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن شرعی طور پہ خرابی ادارے کے کچھ نہ کچھ اس کے اندر لازمی آ جاتی ہیں، یا خدا نخواستہ کسی نے کس کے ساتھ بدکاری کی تو اس کے خاندان کی عورتوں کو جو برا بلا کہہ دیا جائے، یا خدا نخواستہ جو ہمارے یہاں یہ کلچر ہے کہ قانون ہاتھ میں لے لینا، یعنی کسی نے اگر کوئی ڈکیتی کی یا چوری کی تو قانون ہاتھ میں لے کے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے، اسے جانور پہ بٹھا کے محلے کا راؤنڈ لگوا دیا جائے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے پھر جو ہے وہ روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، کیونکہ پھر یہ چیزیں ہمارے رسم و رواج میں نہیں بلکہ یہ وہ کلنک ہے کہ جو ہمارے ملک کے حوالے سے بھی، ہماری برادری قبیلے کے حوالے سے بھی، اور شریعت کے حوالے سے پھر ہمیں یہ داغدار کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا حافظ صاحب، غیر مسلموں کے ساتھ سماجی تعلقات، یہ بھی ایک کلچر ہمارا بن گیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے کوئی بد اخلاقی ہو، یا وہ یہ سمجھیں کہ مسلم معاشرے میں ہمارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے، تو ہمارے کلچر کا ایک حصہ بن گیا کہ ہم سب سے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ثقافت، یا تعلقات بھی نہیں رکھ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو اس حوالے سے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو، جو میرا اور تمہارا دشمن ہو، اللہ پاک فرماتا ہے اسے اپنا دوست نہ بناؤ۔ اچھا، دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق قائم ہوتا ہے، آپ کا محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے دل میں سینے میں ہم نے دل رکھا ہے، تو یہ دل ایک ہی رکھا ہے، تو اس میں محبت ہماری بساؤ یا ہمارے جو بندے ہو چکے ان کی بساؤ۔ صحیح۔ جو ہمارے دشمن ہیں، پھر اس دل میں ان کی محبت نہیں آنی چاہیے، یہ پانی اور آگ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا، 18ویں صدی میں ہم دو قوتیں دیکھتے ہیں، ایک تو برطانیہ ہے، ایک فرانس ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، ان کے پاس حکومت بھی تھی، انہوں نے افریقی ممالک پہ بھی حکومت کی، مصر پہ بھی حکومت کی، پاک و ہند پہ بھی حکومت کی۔ تو اس حکومت کی وجہ سے چونکہ یہ حکومت میں تھے، یہ اوپر تھے، اور دوسری قوموں کو، مسلمان قوموں کو یہ غلام سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر بجائے اس کے کہ ان کی مذہبی آزادی کو بھی اپنے سامنے رکھتے، انہوں نے انہیں غلامی کا کانسیپٹ اور تصور دیا، اور انہوں نے خود کو بڑا بنا کے اپنا جو کلچر تھا، اپنا جو سماج تھا، اسے مسلمانوں پر لاگو کر کے ہمارے سماج کو اپنے سماج میں اس قدر مدغم کر دیا کہ ہم اس سماجی تعلق کی وجہ سے اپنی پہچان بھی کھو بیٹھے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے امتیاز برقرار رکھا، مولانا محمد علی جوہر ہیں، علامہ اقبال ہیں، یہ اگر باہر کے سماج اور تعلق میں بھی گئے تو انہوں نے وہاں جا کر بھی محمدی پیغام پہنچایا۔ اچھا، آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ ثقافت اور شریعت ہمارا موضوع ہے۔ حافظ صاحب، اپنی بات مکمل کیجیے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہاں ہر طرف رقص تھا، شراب تھی، سرور تھا، لیکن مجھے کس چیز میں سکون ملا؟
کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بچپن سے ہی تہجد پڑھنے کی عادت ڈالی تھی، تو میں نے اس انگلینڈ میں جا کر بھی تہجد میں سرور محسوس کیا۔ سبحان میرے کہنے کا بس خلاصہ یہ ہے کہ آپ سماجی تعلق کسی بھی قوم کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی۔ اجازت ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سماج کو، اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو اس طرح کھو بیٹھیں کہ آپ کا اپنا شعار ہی ختم ہو جائے۔ اگر آپ دوسروں کے رسم و رواج میں اس قدر شرکت کرتے ہیں کہ آپ بھی رنگ اپنے اوپر لگا کر یا دیگر تہذیبوں کو اپنے اوپر طاری کر کے اور اپنی تہذیبوں میں آپ کو شرم محسوس ہو، کسی مسلم نوجوان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی استعمال فرمائی، وہ کہیں شرمندگی کا باعث نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا، شادی بیاہ کے موقع پر پردے کو قائم کرنا، وہ بے پردگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، پردہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں اور شریعت پہ عمل کرنا اپنے لیے فخر اور باعث عزت سمجھیں۔ تو ٹھیک پھر ہے، اچھا مسا آگے بڑھا دیں، دعوتوں میں، ہوٹلوں میں، گھروں میں کیا ہم غیر مسلم باورچی کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ سب دوستوں کو آج ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے جاؤں گا، وہاں پر جو ہے فلاں ملک کا ایک بہت ہی مشہور کوک آیا ہوا ہے، اس کی فلاں ڈش بہت مشہور ہے، تو ہم سب جا کے کھا رہے ہیں، وہ مسلم نہیں ہے۔ اب یہ بھی تو کلچر ہے نا، ساتھ جانا، گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا تو اس کو مختصر کر لیں کہ غیر مسلم باورچی کے ہاتھ سے مسلمان کھانا کھا سکتے ہیں، یا اس کو کلچر میں لے آئیں، جس کی طرح سے آپ جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ سے کھانا کھانا یا نہ کھانا، تو وہاں کی جو ذبیحہ کے مسائل ہیں وہ الگ ہیں کہ اپنے کتاب کا ذبیحہ اگر نہ ہو تو ذبیحہ ٹھیک ہے، اگر تو ذبیحہ اگر ٹھیک ہے تو غیر مسلم کا کھانا بنانا کوئی شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں، چائے بنا لے، کھانا بنا لے، کچھ بھی بنا لے، وہ مطلب آپ کے کپڑے بھی دھو لے، کپڑے پریس کر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی کولیگز ہیں آفس کے، وہ اگر آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ایک رسم و رواج کے اعتبار سے، معاشرتی طور پہ ان سے تعلقات رکھنا یہ نہیں ہے۔ لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، ان سے دوستی منع ہے، ان سے قلبی طور پہ لگاؤ منع ہے، ان کی مذہبی تقاریب میں جانا منع ہے، اور مذہبی تقاریب میں اگر وہ آپ کو انوائٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کلیئر ان سے معذرت کر لیجیے، یہ ہماری اب حدود و قیودات ہیں، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ مبارکباد دے سکتے ہیں؟ مبارکباد نہیں دینی چاہیے، خاص طور پہ جو کرسمس کے حوالے سے مبارکباد دی جاتی ہے تو شرعی طور پر اس کو منع ہی کیا جائے گا، کیونکہ جو کرسمس کے اصل معنی ہے، اگر آپ اس پر جاتے ہیں تو اللہ کا بچہ ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا باپ ہونا یا اس کی کوئی اولاد ہونا ظاہر ہے کہ اسلامی تصورات کے خلاف ہے، تو اس چیز کی مبارکباد دینا تو منع ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اپنے ذہن میں کوئی حیلے اختیار کرتے ہوئے اور سامنے کوئی سیٹ موجود ہے اور اب پتہ ہے کہ اگر میں اس کو مبارکباد نہیں دوں گا تو کوئی مطلب معاملہ ہو سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کی مبارکباد دے دے، تو یوں اس اعتبار سے مطلب گنجائش آپ ویسے اگر وہ خوش ہیں اور ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان کی عید ہے، اور گزرتے گزرتے دیکھا کہ بچے ان کے بن سنور کے نکلے ہیں اور مسکرا کے کہہ دیا ہاں آج تو آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، گھومنے جا رہے ہو بیٹا، اس طرح کے الفاظ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، کہہ دیے تو شرعی طور پہ اگر وہ شرعی غریب تاکہ وہ ہمارے بارے میں برا نہ جانے۔ نہیں، ایک ہے کرسمس کی یعنی مذہبی تہوار کے حوالے سے ان کو مبارکباد دینا، اور ایک یہ کہ آپ کو بھی آپ کی خوشی کا دن ہے، آج تو آپ کی عید کا دن ہے، تو وہ ان کے اعتبار سے مطلب وہ درست ہوگا، تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اقبال نے لکھا تھا بڑا پیارا شعر کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ابھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے رنگ پھینکنے کی، تو یہ سب چیزیں دیکھیے، ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ مذہبی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو ہر طرح سے مذہبی آزادی دینا یہ بھی ذمہ داری ہے، یعنی ان کی جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑھ کر میرے آقا علیہ السلام کی عزت پہ کوئی حملہ کرتا ہے، حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے، تو پھر ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے تو اس کو لگام دے کر کے رکھے۔ تو یہ اعتدال جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آقا خاک مدینہ و نجف۔ تو اگر یہ ہو ذہن کے اندر تو بات ضرور ہوتی ہے کہ بندہ کہیں بھی رہے وہ اپنے آپ کو مسلم تصور کرے، وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کا امتی ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں، اور مجھے ان حدودات و قیودات کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزیں کرنی ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل باقی نہیں ہے۔ قریب اللہ نے آپ کو مدینہ دکھایا، اب نجف بھی ماشاءاللہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ 2 یا زائد فیملیز کا، مرد و عورت کا ساتھ گھومنا پھرنا تفریح کے لیے، فیملی ٹو فیملی، اس طرح جانا بھی ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ثقافت شریعت سے ٹکراتی تو نہیں؟
घूमना फिरना बुनियादी तौर पर अल्लाह पाक ने जो है वो कुरान करीम में अच्छाई के, खूबसूरती के जो मनाजिर हैं उनको तो बयान किया है, वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून। अलबत्ता असल जो सवाल का आपका मुद्दा है वो ये कि 2-3 फैमिलीज़ का इकट्ठा होकर उस तफरी के लिए जाना, तो इसमें ज़ाहिर है कि जहन में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो पर्दे के हवाले से आती है। इस पर हम बात कर भी चुके हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसमें बेपर्दगी पैदा नहीं हो रही है, और ज़ाहिर है कि कई फैमिलीज़ घर में भी इकट्ठे होकर, जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें कई फैमिलीज़ इकट्ठे होकर रहती हैं। इसी तरह कारोबार के जो कंपनीज़ हैं, दफातर हैं, उसमें भी स्टाफ मखलूत होता है, उसमें भी वो काम करते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें जो मुलाजिमीन हैं वहाँ पे भी मखलूत मामलात होते हैं, शादी ब्याह में भी मखलूत मामलात होते हैं, यानी दोनों ख़वातीन भी मदऊ होती हैं, मर्द भी मदऊ होते हैं। यानी हमारे अक्सर मकामात अब ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ मर्द व ज़न का इख्तिलात होता है, लेकिन बस उसमें ये शरन उस वक्त ममनू होगा जब ये इख्तिलात जो है वो इस तरह का हो कि बेपर्दगी हो रही हो। अगर आप किसी कंपनी में हैं, किसी ऑफिस में हैं, या आप तफरी के लिए जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा मामला है कि जिसमें आपके पर्दे की हुदूद का ख्याल रखा गया है तो शरन जायज़ है, और अगर पर्दे की हुदूद का ख्याल नहीं रखा गया है तो फिर तो एक फैमिली के जाने के लिए भी शरई एतबार से सवाल कायम हो जाए। सही, मतलब सियासी जलसों में तालियां बजाई जाती हैं, ये भी कल्चर का हिस्सा है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जलसे हों, तालियां ना बजाएं, खाली नारे लगाएं? तो नारा भी सकाफ़त का हिस्सा है, फिर कैसे लगाए जाएं? फिर आप तो नारों के साथ म्यूज़िक के साथ नारे, ये भी आ गया। इसमें कहाँ पर शरीयत कहती है कि बस यहाँ तक ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तकरीर करने वाले को भी लगे कि मेरी तारीफ हो। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बंद अल्फाज में अपने यहाँ के जो कल्चर है हमारे जलसों का, कि जो तकरीबन शरीयत के खिलाफी है, उसको आपने बहुत बंद अल्फाज में बयान किया। तो मैं भी उन्हीं बंद अल्फाज में रहते हुए यर्ज़ करूँगा कि अव्वल तो ये जलसे ही शरीयत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं बाद औक़ात। क्योंकि जिस एतबार से मुझे अगर कहने की इजाज़त दीजिए आप, तो मैं कुछ इजाज़त कर सकूँ इस पर कि अपनी जिम्मेदारी पे आप जी मैं अपनी जिम्मेदारी पे अर्ज़ करता हूँ। बिल्कुल, वो जिम्मेदारी ये है मेरी कि अव्वल तो देखिए कि जलसों के अंदर मर्द और ज़न का इख्तिलाफ, क्या वहाँ पे जाने वाली हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ जो वहाँ तशरीफ़ ले जाती हैं, तो क्या वहाँ पर किस हैसियत में वो जा रही होती हैं? तो इस हैसियत का तयन भी होना चाहिए। आप ये कहें कि हमारा लीडर है, हम उसको मानने वाले, उसके फॉलोवर्स हैं, तो ठीक है, आप मतलब वहाँ पे ना जाएं, आप फॉलो करें उसको। जब वोट देने का वक्त है, आप अपने वोट के ज़रिए जो भी तब्दीली आपको लेकर के आनी वो आप लेकर के आएं, कोई मसला नहीं है उसमें। इसके साथ साथ दूसरा ये कि जिस तरीके से आजकल तनज़न वो गीत बना दिए जाते हैं दूसरे फरीक पे अटैक करने के लिए, तो जाहिर है कि इसमें तोहमतें भी आ जाती हैं, गीबतें भी आ जाती हैं, बहतान भी आ जाते हैं। तो जाहिर है कि ये कोई हमारा कल्चर तो नहीं है, ये तो हमारे यहाँ कल्चर हो गया सियासत के नाम पे जो तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, तो ये तो सियासत नहीं है। सियासत तो आप ये देखिए कि बड़े बड़े ममालिक, जमहूरी ममालिक के अंदर वहाँ पे इस तरह के जलसे नहीं होते, वहाँ पे बाकायदा दोनों फरीक़ैन आपस में एक दूसरे के सामने बैठते हैं, मुकालमात होते हैं आपस में। आपका क्या लाया अमल है, आपका क्या एजेंडा है, आपने पिछले साल 5 साल क्या किया, आपने पिछले 5 साल क्या किया, तो ये एक दूसरे के साथ मुकालमा होता है। तो उस मुकालमे की तरह जो है मतलब एक राय कायम होनी चाहिए आपस में। लेकिन जो हमारे यहाँ हो चुका है कि जलसों के नाम पर पैसों का ज़िया, और फिर जो है मतलब वो चोरी की बिजली का इस्तेमाल करना, फिर बड़े बड़े साउंड, और फिर लोगों को तकालीफ और परेशानियों में मुब्तला कर देना, तो ये भारत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप अपने कल्चर ना बनाइए। ये सियासतदानों का कल्चर तो हो सकता है, लेकिन आपके मुल्क का या शुरफा का ये कल्चर कतई तौर पर नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। सकाफत और शरीयत हमारा आज का मौजू है। जुमा मुबारक प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे की। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जुमा मुबारक के साथ। सकाफत और शरीयत पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब हैं हमारे साथ, और अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइए कि असेंबली में हमारे यहाँ डेस्क बजाया जाता है, और ये भी पूरी दुनिया में राइज है। वहाँ पर यह कहा जाता है कि ताली जो बजाई जाएगी या तालियाँ बजाई जाएंगी या नारे लगाए जाएंगे, वो इतना महज़ब नहीं है तरीक़ा। तो पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अच्छी बात पर जो है वो डेस्क बजाते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये एक सरकारी तरीक़ा भी है, सकाफ़ती तरीक़ा भी है? अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जो कुफ़ार मक्का थे उनके जो
بیت اللہ کے ساتھ کچھ معاملات تھے، ان کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً کہ بیت اللہ میں اب ان لوگوں کا سسٹم یہ رہ گیا کہ یا تو یہ سیٹیاں بجاتے ہیں یا تالیاں بجاتے ہیں۔ تو تالی بجانا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور شرعی اعتبار سے بھی یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ باقی اسمبلی ہال کی بات ہے تو اس میں جو ڈیکس بجائے جاتے ہیں وہ بھی تقریباً تالی بجانے سے کے زمرے میں آئیں مشابہ ہیں اس کے۔ تو اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ اس میں ایک تو بچنا چاہیے، اور دوسرا سبحان اللہ کہہ دیں سارے مل کے، ہاں سبحان اللہ بھی کہہ سکتے اسپیکر ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے شخصوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ڈیکس بجانا جو ہے یہ تو ایک بہت ہی دور کا معاملہ ہے، ان سے تو قل هو اللہ احد سنی جائے تو وہ بھی نہیں وہ بھی آتی۔ نہیں آتا۔ تو شرعی معاملات کا ان پر لاگو ہونا تو وہ بہت اونچی طرف سے آپ کو آنا پڑے گا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بہت آخر میں آئے گا ڈیکس بجانا بھی۔ بہرحال اگر باقی ساری چیزیں وہ اپنانا شروع کر دیں تو وہ اس ملک کے لیے بہت ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ٹائی جو لگاتے ہیں، ٹائی، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کی ثقافت ہے، بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا یہ بالکل ہی غیر شرعی ہے، لیکن اکثر علماء سے میں نے سنا ہے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا بھی منع کر دیں۔ آپ کا کیا مطالعہ ہے؟ یہ ثقافت ہے، شریعت سے متصادم ہے، نہیں ہے، کیا کہتے ہیں ٹائی کے بارے میں؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جب ابتداءً ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کسی کا مذہبی تہوار یا مذہبی شعار ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مذہبی شعار اور مذہبی تہوار ہے اور خاص انہی سے موسوم ہے یا انہی کی طرف اس کی نسبت ہے، کوئی اور استعمال نہیں کرتا، یعنی جیسے آپ کسی کو دیکھیں ٹائی لگایا ہوا تو یہ تبادل ذہنی فوراً اس طرف جائے بھی گویا کہ سلیب کی نشان ہے، سلیب کی علامت ہے یہ، تو لہٰذا اس صورت میں تو بھائی یہ گویا کہ مطلب کرسچن ہوا کیونکہ اسے اپنے گلے میں لگائی ہوئی ہے، یا پینٹ شرٹ کا تصور جو ہمارے یہاں پیش کیا گیا، تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی سب سے پہلے کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہم پیش کر دیتے ہیں کہ جو جس من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ اسی میں ہے، تو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ معاشرتی معاملے سے ہے، سماجی یا رسم و رواج کے اعتبار سے مذہبی کوئی معاملہ ہے۔ تو جہاں اس کی ممانعت کی گئی وہاں مذہبی حوالے سے ممانعت کی گئی اس کی کہ کسی کا وہ مذہبی شعار ہو، جیسے مثال کے طور پہ سینٹا کلاس، اب وہ مطلب اس طریقے سے ٹوپا پہن کے آ جائے تو آپ دیکھنے والا ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ گویا کہ کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا اور ان کے مذہبی تہوار میں سے ایک یہ ہے۔ تو ایک مسلمان بچے کو یا بچی کو یا مرد یا عورت کو کس کو اس طرح کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس طرح کا حلیہ اختیار کرے، لیکن اب آ گیا کہ شرٹ پہننا، پینٹ پہننا یا ٹائی لگانا، تو یہ کسی معاشرے کا فقط کلچر نہیں رہا اور نہ ہی کسی کی کوئی مذہبی علامتیں پہچان رہی ہے۔ آج بچے ہمارے اسکول میں ٹائی لگاتے ہیں، آفس وغیرہ میں ٹائی وغیرہ لگائی جاتی ہیں، تو اب چونکہ یہ جو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک کا خاص معاملہ نہیں رہا تو لہٰذا اس پر شرعی طور پہ نہ ہوگا۔ ہاں، علماء متقدمین نے جو پہلے لکھا وہ یہ تھا معاملہ کہ چونکہ اس کا خاص ایک مذہبی لوگ اس کا استعمال کرتے تھے تو اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا، ورنہ آج کل ہمارے ٹیبل کرسی پہ کھانا کھانا بھی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ فہد غوث قادری صاحب کلام پیش کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا،
آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی میں کر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ فہد غوث قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ ثقافت اور شریعت ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے، فون پر سلام کرنے کے بجائے یہ کہنا ہیلو، اب سامنے کون ہے یہ نہیں پتا، اور اگر سلام کہا جائے تو بھی نہیں پتا سامنے کون ہے، کون سا طریقہ اختیار کریں؟ ثقافت میں تو ہیلو آ گیا۔ دیکھیں اس وقت جو ہمارے یہاں موبائل سسٹم کا استعمال ہے، یا واٹس ایپ پہ کال وغیرہ کی جاتی ہیں، یا ایمو پر ہے، جتنے بھی سافٹ ویئر وغیرہ مطلب چل رہے ہیں جس پہ بھی کال وغیرہ ہوتی ہیں، چیٹنگ ہے، ایس ایم ایس ہے، جو کچھ بھی ہے ان میں ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو اول سلام جو ہے مطلب وہ ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے کلام ہونا چاہیے، یعنی سلام جو ہے وہ کلام چاہے وہ پورا نہ ہو، صرف سلام لکھ دیتے ہیں جو ہم۔ جی سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے تو لفظ سلام بھی کافی ہے۔ اب ضمن میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ السلام علیکم یہ جو لکھا جاتا ہے انگلش کے اندر، یعنی رومن اردو کے اندر، تو اس میں بعض اوقات حروف کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے علماء اس کو منع کرتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو اس طریقے سے رومن اردو میں لکھنے سے معنی کے فساد کی وجہ سے اس کو فرمایا جاتا ہے۔ ہاں آپ اردو میں اس کے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے لکھ دیجئے جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحمت نازل فرمائے، اس طرح سے اردو میں جملے آپ دعائیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی جملوں کو باقاعدہ رومن کے اندر نہ لکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہتر تو یہ ہے کہ ایک مسلمان سلام کرے اور سلام سے آغاز کرے اس کا۔ اب ظاہر ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اب تو ایسا سافٹ ویئر بھی ہیں کہ جب کوئی کال آپ کو کر رہا ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کون کال کرنے والا ہے، نمبر سیو ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اب تو سہولت کے اعتبار سے ہو گئی ہیں، تو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ سلام کرنے سے پہلے گفتگو کرے، لیکن اگر کوئی ہیلو کہتا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ جو آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے مفتی بنے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہیلو تو ہل ہے اور ہل کا مطلب تو جہنم ہے، تو لہٰذا ہیلو بولنے والا سامنے کو گویا کہ جہنم ہی کہہ رہا ہے، تو ان کو گزارش ہے کہ فتوے اپنے پاس رکھیں۔ تو ہیلو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ مطلب جو ہے وہ فتوے لے کر کے بیٹھے ہیں کس کو جہنم میں ڈال لیں، تو ہیلو کہنا نہ ناجائز ہے نہ گناہ ہے، لیکن اسلام میں اس کو خلاف ادب بھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم جو کلچر ہے اسلام کا، جو اسلام کی تہذیب ہے، ثقافت ہے، رسم و رواج ہے کہ اول سلام ہو اس کے بعد کلام ہو، تو اس اعتبار سے مناسب محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نے اگر ہیلو کہہ بھی دیا تو خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ کوئی گناہ گار ہوا یا کوئی جہنم کا مستحق ہو گیا، بہتر یہ کہ سلام کرے، سلام میں اس کو کرنے میں اگر اخلاص ہے اس کا اور ثواب کی نیت کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو یقیناً اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا، لیکن ضمناً یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی سامنے سے آپ کو سلام کر رہا ہے تو مجھے زیب نہیں دیتا میں جواب وعلیکم السلام کہنے کے بجائے اس کو یوں کہوں کہ ہاں بھائی اور بھائی کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے، نہیں، مجھے اس کے سلام کا جواب دینا ہوگا،
اگر وہ کال پر ہے تو جواب کی آواز اس تک پہنچے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میسیج ہے تو پھر میری مرضی ہے کہ میں دل میں اس سے جواب دے لوں یا لکھ کر کے دوں۔ لکھ کر کے دے دیں زیادہ بہتر، تاکہ اس تک بھی سلام کا جواب پہنچ جائے۔ اچھا حافظ صاحب، غیر مسلم کے نام کے ساتھ بھائی لگانا، آپ کو میں اویس بھائی کہہ دوں گا، ان کو اسحاق بھائی کہہ دوں گا، ان کو فہد بھائی کہہ دوں گا، مجھے کوئی شبیر بھائی کہہ دے گا، لیکن اگر سامنے غیر مسلم ہے اور منہ سے بھائی نکل گیا تو چلیں دوسری بات ہے۔ ثقافتی اعتبار سے چونکہ بھائی اب منہ میں آ گیا ہے، زبان پہ آ گیا ہے، چڑھ گیا ہے گفتگو میں، تو غیر مسلم کے لیے کہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جو بھائی کا لفظ عموماً استعمال ہوا ہے یا احادیث طیبہ میں، وہ ظاہرہ کے مومنین کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور چونکہ جو بھائی کا لفظ ہے وہ اپنائیت، قلبی تعلق اور محبت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں قلبی تعلق و محبت سے بنا فرمایا ہے۔ تو ایک تو آپ کسی کو اس طور پر اگر کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کہنے سے، جیسے آپ کسی جگہ پر ورک کرتے ہیں اور آپ کے سٹاف میں کچھ غیر مسلم بھی شامل ہیں، اور آپ کے یہ لفظ کہنے سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے دل میں مودت پیدا ہوتی ہے اور میلان پیدا ہوتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس طور پر نہ ہو کہ آپ اپنی قلبی محبت یا اپنے قلبی تعلق کا اس سے اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساتھی کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ساتھ کام کر رہا ہے اسے۔ اچھا، قومی نغموں پر بھی لوگ جھومتے ہیں مصطفیٰ، اور ناچنے جیسا بھی ہوتا ہے، اسی طرح قوالی میں بھی دھمال کا عنصر آتا ہے، ناچنے کا آتا ہے، یہ بھی بن گیا، رسم بھی بن گئی، رواج بھی بن گیا، لفظ ناچنا تھوڑا سا سخت ہو گیا آپ کی طرف نہیں، سے۔ ہم تو آپ وجد کہہ لیجئے اس کو، ہاں، ہم تو وجد بھی کہہ دیں گے، ہم روحانی طور پہ مستغرق رحمت بھی کہہ دیں گے، اس کو اللہ کی یاد میں ساری چیزیں کہہ دیں گے، لیکن جو ناقد ہوگا نا وہ تو پھر دونوں کو ایک اس میں لے گا نا۔ تو میں ان کی طرف سے سمجھ لیں کہ سمجھانے کے لیے ان کی طرف سے میں پوچھ رہا ہوں کہ پھر یہاں جائز یہاں ناجائز کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ قوالی کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ قوالی جو ہے ایک پیارا قول ہے کہ جس قول کے ذریعے آپ یعنی جب کسی سے آپ سنتے ہیں سامنے قوالی یا سماع سنتے ہیں، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف، بعض کے جواز کی طرف، بعض میں جواز کی طرف، ہم دونوں کا احترام کرتے ہوئے بات عرض کرتے ہیں کہ اگر محفل سماع میں صاحب نظر یا اہل افراد کے ساتھ بیٹھ کے سنا جا رہا ہے تو اس کی جواز کی صورت ہو سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اور اس کے بعد جو ہے اگر اس پہ کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، بناوٹی انداز نہیں ہے، تو اس کو آپ اس طرح کی کیفیت میں لے کے مت جائیے کہ جو ہے جلسوں میں تالیاں بجاتے ہوئے جھوما جا رہا ہے، یا مطلب گانوں پہ ناچا جا رہا ہے، یا مطلب شادی بیاہ میں جو ہے مطلب ڈھول کی تھاپ پہ رقص کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اور اس کا معاملہ ایک الگ ہے۔ وہ صرف قوالی سے نہیں آ سکتا، وہ نعت سننے سے بھی آ سکتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا کہ محفلوں سے قرات ہو رہی ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، بندہ کیفیت کے اندر آ جاتا ہے قرآن سنتے سنتے بھی۔ تو یہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ کیا کیفیت پہ کوئی شرعی حکم نافذ ہوتا ہے یا لگتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو قوالی کے نام پہ جو شور و غل ہو رہا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ مجھ سمیت بہت سارے علماء کو یقیناً کلام ہے اس پہ کہ جو قوالی کی جو تعریف ہے اس کے اندر وہ چیزیں آتی نہیں ہیں جس انداز سے پڑھنے والے اور سننے والے جو ہے مطلب وہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ان میں عشق کے اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو قوالی کی شرائط ہے ان پہ وہ قوالی پورا نہیں اتر رہی ہوتی۔ یہ تو ہم یہ بات کریں کہ صوفیاء نے جو کشف المحجوب میں حضور داتا صاحب نے لکھا، یا احیاء علوم کے اندر مکرم مقدمہ یا کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے پوری تفصیل اس کی ذکر کی ہے، اگر ان شرائط کے تحت کہیں قوالی ہو رہی ہے تو اس کی جواز کی صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں، یہ جو اس وقت ملی نغموں پر ڈانس کیے جا رہا ہوتا ہے، ایک ایک کیفیت میں آ کے ہو جانا، ایک ایک زبردستی اچھل کود اور مطلب روڈ بند کر کے بھئی یوم پاکستان ہے چلو اچھل کود کرے، شور شرابہ کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کی جواز کی صورت تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ملی نغمہ بغیر میوزک کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ اشعار اگر دور سے دوست کی اجازت دی جائے گی۔ کوئی ایک جملہ اس پہ؟ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ یہ تو قوالی کی بات ہو گئی، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک حضور کے صحابہ کی مجلسیں تھیں، انہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج محافل نعت سجتی ہیں۔ ان محافل نعت میں وہی ادب ہونا چاہیے جو صحابہ نے سکھایا ہے، کلام بھی ایسا ہو، یہ جو آج کل ٹنا ٹن اور پیسہ ویسا اور یہ گانوں کی طرز پر لا کے نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس میں اچھل کود کیا جاتا ہے، نہ یہ حضور کا ادب ہے۔ پیسہ ویسا ہے تو صحیح، تو پھر بولنے میں کیا ہے؟ نہ یہ وہ پیسہ ہے، پھر عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ تو آج اس موجودہ معاشرے کے اندر جس طرح قوالی کی آپ نے بات کی ہے، تو ہمارے وہ حضرات جو محافل نعت
کو मुनक़िद करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उन पर ये वाजिब है कि वो अपनी महफ़िल नात को हुजूर के अदब के लिए वाह, इस्तेमाल करें, बहुत खूब। ना कि वो मुआशरे में मॉडलिंग के लिए नात ख़्वानी के नाम पर या पैसे की हविस के नाम पर मुआशरे में उसको इस्तेमाल करें। गाने की तर्ज़ों पर नातों को पढ़ना या म्यूज़िक के साथ या जिसको ज़िक्र को मौसीकी के तौर पे अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, इस सब पर उलमा ने हराम का फतवा दिया हुआ है। इन तमाम चीज़ों से हर नात ख़्वानी को पाक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। मोहतरम नाज़रीन, सक़ाफ़त और शरीयत आज हमारा मौजू था और इसमें बड़ी अहम बातें और अहम नुकात जो है वो ज़ेर गुफ्तगू रहे। सक़ाफ़त जो भी हो, लेकिन शर्त ये है या ख़याल ये रहे कि शरीयत से ना टकराए। और दूसरा जो अहम नुक्ता था वो ये कि हमारा मज़हब, उसकी फ़िक्र, उसका नज़रिया, हमारे अंदर बहुत कुशादगी है, हम फ़राग़ दिल हैं और बड़े दिल के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसी अमल से कोई गैर मुस्लिम मनफी तासुर ना ले, लेकिन इसके अंदर भी हुदूद का तयन होना चाहिए। और मुख्तसर बात है कि उस सक़ाफ़त को अपनाइए जो आपको शरीयत के करीब करे, उस सक़ाफ़त को अपनाइए जो आपके दिल में वतन की मोहब्बत को पैदा करे। जब बात सक़ाफ़त और शरीयत की आती है तो शरई महफ़िलों का भी तज़किरा हुआ आज की इस बज़्म में कि शरई महफ़िलों में भी इस बात का ख़्याल रखा जाए कि जो जाली सक़ाफ़त हमारी शरई महफ़िलों पर मुसल्लत कर दी गई है उससे भी हमें बचना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चलते हैं कलाम की तरफ। फ़हद गौस क़ादरी साहब कलाम पेश करेंगे और इस पर आज के प्रोग्राम का ख़त्म। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके। मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं। है रुतबे मेरी कुछ ऐसे सिवा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के।